अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। आपके ख्याल में इस दर्जा हरारत को किस तरह नीचे लाया जा सकता है कि मुल्क का भी भला हो और ये सियासी जमातें और जो हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है वो भी किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचें जिसमें सबकी भलाई हो? देखिए, इसके अब 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जो आप कहते हैं ना टेम्परेचर, मसले को हल करना है ना जी। मसला है क्या कि जी इलेक्शन रिग्ड हुई, सिलेक्टर आए, सिलेक्टर ने एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वो मुल्क नहीं चला सकता, नुकसान हो गया, आवाम उसके खिलाफ हो गई और अब हमारी जो सेक्रेड काउ है वो बदनाम हो रही है। ये मसला बन गया ना। और अब जो एहतजाज है, ऑपोजिशन है, उन्होंने फैसला किया कि अब मिलिटेंसी और कोई रास्ता नहीं रहा। 2 साल मार खाई है और भी अब 3 साल खाएंगे और उसके बाद 5 साल फिर बाहर बैठेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए 3 सॉल्यूशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि इमरान खान तो उस वक्त तक हिलेंगे नहीं जब तक सतून साथ रहेगा। जब तक सतून के ऊपर खड़े हैं इनको कोई नहीं हिला सकता। पहली बात तो ये। सतून कमज़ोर कैसे होगा वो उसकी डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर ली है कि आपस के अंदर इश्यूज बन जाएंगे और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई गलती हो गई तो उसके साथ उसका जो असर है वो गवर्नमेंट पे इतना नहीं पड़ेगा, सतून के ऊपर पड़ेगा। उसके ऊपर अटैक आनी शुरू हो जाएगी कि आपकी वजह से, और अभी भी लोग कह रहे हैं आपकी वजह से, ये फिर और भी कहेंगे कि आप चुप हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है और आप चुप हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। तो सारा फोकस सियासत का सतून के ऊपर चला जाएगा। अब बात आई आगे कि वो क्या करेंगे। एक तो ये है कि वो इमरान खान साहब को समझा सकते हैं कि भाई हाथ पुल बैक, गिरफ्तारियां ना करो, ऑपोजिशन के साथ बातचीत करो, ये नैब को पुल बैक करो, कंसेंसस क्रिएट करते हैं, कुछ लेन देन करें, आप बैठे ऑपोजिशन के साथ, उनके कोई डिमांड्स हैं वो पूरे करें और ये मिलजुल के इस मुल्क को चलाना है। अब बहुत से ख़तरे हैं और हम आपको ब्लाइंड सपोर्ट अब नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें फिर ये देखना है कि क्या ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि उनको अंदर से कितना प्रेशर आता है। बाहर से तो है प्रेशर, अंदर से कितना आता है। दूसरी बात, इमरान खान बात मानेगा कि नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं, तो फिर अगर वो कहता है नहीं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? ठीक है ना। फिर जाहिर है फिर उनको रास्ते खोलने पड़ेंगे, इमरान खान साहब को फारग करना पड़ेगा। तीसरी ऑप्शन ये, और वो फारग करने के रास्ते सबको हमको पता ही है। जिस दिन ये पता चला कि वो उन्होंने अलहदगी पसंद कर ली है, ऑपोजिशन के रास्ते खुल गए हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर लोग इधर उधर हो जाएंगे और आप देखिएगा ये गए, पार्लियामेंट के अंदर ही तब्दीली आ जाएगी। तो वो क्योंकि सतून की वजह से है ना सारा कुछ। जिस दिन सतून रिमूव हो गया और इशारा आ गया कि भाई वी आर आउट, तो उस सिर्फ कहने से नहीं होता ना, करने से होता है। तो लोगों को पता चल जाएगा, नैब भी पीछे हट जाएगी, बाकी इदारे भी पीछे हट जाएंगे। जब वो हट गए तो फिर इमरान खान साहब जैसे कहते हैं ना, he'll be naked without a sword and then फिर आप देखिएगा क्या होता है। अच्छा, तो एक तो ये सोल्यूशन। इसका मतलब कि इमरान खान विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू द ऑपोजिशन और उनके जो फेयर डिमांड्स हैं वो करने पड़ेंगे और ये जो विच हंट है ये बंद होनी पड़ेगी और स्पेस मिलनी पड़ेगी उनको फॉर शेयरिंग द पॉलिटिकल रोड मैप। और यहाँ तक कि शायद अग्री करना पड़े कि अगले इलेक्शन अगले साल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिशन इससे कम बात नहीं सुनेगी। तो इमरान खान साहब को फिर ये कहना पड़ेगा कि जी ठीक है, वील कॉल इलेक्शंस, ये इस किस्म की डील करनी पड़ेगी और निगोशिएशंस डायरेक्ट करने पड़ेंगे। और अगर नहीं करेंगे एस्टैब्लिशमेंट हट जाएगी और इनका ये। एक तो ये ऑप्शन। दूसरा ये ऑप्शन है कि एस्टैब्लिशमेंट कहेगी नहीं, इमरान भी नहीं मानता, ये भी नहीं मानते, चलो फिर डायरेक्टली स्टेप इन कर जाते हैं। लड़ाई हो रही है ना, तो समझाया जा रहा है आपको, मुझे समझाया जा रहा है, ना मैं सुनता हूँ ना तुम सुनते हो, लगे हुए कुसुमुखी, मुल्क का नुकसान हो रहा है। ऊपर से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी नज़ला गिर रहा है कि भाई आप उधर साइड ले रहे हैं, जजेस के ऊपर भी गिर रहा है कि आप उधर साइड ले रहे हैं, सबके ऊपर गिर रहा है, नैब के ऊपर भी गिर रहा है, SCCP के ऊपर भी गिर रहा है, FIA के ऊपर भी गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके तो लोग घबरा जाते हैं ना, यार हम किस लड़ाई में मारे जा रहे हैं, क्योंकि वोट तो उनको भी पड़ा ना यार, ऐसे तो नहीं है। तो अब फिर ये एस्टैब्लिशमेंट कहेगी चलो जी फिर आ जाओ ठक करके। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता वो कैसे डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है, मगर डायरेक्ट इंटरवेंशन हो जाती है। अभी तक मैंने इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की बात की है ना। एस्टैब्लिशमेंट बिहाइंड द सीन्स काम कर रही है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के समझाने की कोशिश। आप देखिएगा
لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ادھر موٹی میٹنگز ہو رہی ہیں, ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, تصویریں لگی ہوئی ہیں, سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے, برج بلڈنگ کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اب پھر ہوگا یہ. اگر یہ سچویشن وہاں تک پہنچی تو اگر وہ فیل ہو گیا تو پھر یہ ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ کہے گی جی وی آر ٹیکن اوور, سسپینڈ کانسٹیٹیوشن سسپینڈیڈ, ہم ٹیکن اوور, اس کا مارشل لاء کا نام کہتے ہیں اس کا. مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے. لوگ تو امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں نہ مارشل لاء لگ جائے اگر وہاں الیکشن کے اوپر اتنی کنٹروورسی ہو گئی. تو مارشل لاء اب کوئی ایسی بات نہیں ہے, مارشل لاء لگ سکتا ہے. مارشل لاء لگ سکتا ہے تو جس کے ساتھ پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں اور اپوزیشن بھی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں. ایسے ہی ہوگا نا لڑائی جھگڑے روکنے کے لیے لوگوں کو, چلو جی تسی بھی ہاؤس ریسٹ, تسی بھی ہاؤس ریسٹ, تسی بھی وی ہیو کم ان, ہم بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں سارا کچھ. وہ سارٹ آؤٹ کے دو طریقے, ایک تو یہ جی کہ وی ول ہیو فریش الیکشنس 6 مہینے میں, معیشت کی وجہ ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ڈنگڑا ہے, وہ آئی ایم ایف بھاگنے لگی ہے اس کو بھی روکنا ہے, انسٹیبلٹی جو ہے اس کو روکنا ہے, یہ سب کچھ ہم آگے ہیں اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے رہنے کا, اور ہم الیکشن کروا دیں گے آپ کو, اور سٹ بیک سٹ ٹائٹ اینڈ ویل. دوسرا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہاؤس چینج کرا دیں جو کہ نہ ادھر اپوزیشن کا ہو نہ, اور اس کو کہا جائے کہ آپ الیکشن کرا دیں جا کے آگے. تیسرا یہی میں نے کہا ڈائریکٹ آ جائیں اور پھر آ جائے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے, لوگ کچھ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ نہیں آ سکتے, کچھ کہتے ہیں اگر آگے تو 10 سال رہیں گے. میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹ آ بھی سکتے ہیں, اور اگر آ بھی گئے تو 10 سال نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ 10 سال نہیں رہ سکنے کی, آنے کی تو وجہ میں نے بتا دی. اب آگے آئے کہ کیا کتنے عرصے کے لیے آئیں گے اگر آ گئے تو. دیکھیے رحیل شریف صاحب کو بھی یہ موقع ملا تھا, ابھی باتیں ہو رہی ہیں, جنرل پاشا کی بات آئی ہے, آ رہی ہے ہر جگہ پہ, نواز شریف صاحب نے کی ہے, لوگ کر رہے ہیں, جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی باتیں کھلی عام ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ کوئی کو شو ہو جائے, مگر جنرل رحیل نے کہا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس کے اپنے ایک ڈائلیکٹک ہوتی ہے, اگر ایسی آپ قدم اٹھا لیتے ہیں نا تو پھر اس کو واپس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ ایک ٹائیگر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی اترنا کیسے. اب 3 دفعہ مارشل لاء لگے ہیں اور وہ ٹائیگر کے اوپر چڑھ گئے تھے جنرلز, پھر اترنے کے لیے پرابلم بن گیا تھا, اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے پھر اترے وہ, اور جب اترے تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. ایوب خان صاحب بھی فارغ ہو گئے, اور جیسے فارغ ہو گئے ودن اے ایئر اور 2 ہی واز آؤٹ اینڈ گون. مشرف صاحب کا آپ نے دیکھ لیا, ضیاء الحق کا آپ نے دیکھ لیا. تو جب تک تو ٹائیگر آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو آپ بالکل سوار ہوتے ہیں, مگر جس دن ٹائیگر ٹرنز اراؤنڈ اور وہ پھر عوام کی طرف سے کچھ ہوتا ہے, ایسے ہی ہوا ہے نا اس ملک میں, 3 دفعہ عوام کی طرف سے پروٹیسٹ شروع ہوئی ہے جو رکی نہیں, تو پھر ہو سکتی ہے. دن بدن اور شعور آ رہا ہے, لوگوں کے اندر سیاسی شعور آ رہا ہے, اور اب تو آپ نے کہا نا ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لوگ باتیں کرنی شروع کر دیں, تو وہ نہیں رہیں گے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ کہ وہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی مارشل لاء لگا ہے, سب سے بڑا مارشل لاء کا ستون امریکہ رہا ہے اور سعودی عربیہ رہا ہے. ان کی اپنی وجوہات تھی. امریکہ سے پیسے آتے تھے, ملٹری ہارڈ ویئر آتی تھی. ایوب خان کے زمانے میں مارشل لاء کے سب سے بڑے سپورٹر امریکنز تھے, مشرف صاحب کے سب سے بڑے سپورٹرز امریکنز تھے, ضیاء الحق کے سب سے بڑے سپورٹرز امریکنز تھے. کوئی ان کے انٹرسٹ ہے نا. اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ ول بی گیونگ منی اینڈ سپورٹنگ پاکستان. امریکہ کا انٹرسٹ اب نہیں رہا پاکستان کے اندر, وہ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں ریجن کو. تو اگر تو یا تو وہ ریجن میں ہوتے نا تو پھر پاکستان کی ضرورت ہوتی, اب تو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے نیو یارک ٹائمز میں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ابھی مت جاؤ چھوڑ کے. I know, I've seen it. You seen it? کہ ابھی مت جاؤ, آپ کی ضرورت ہے افغانستان میں. تو اب اشارہ میرا سمجھ ہی گئے ہیں آپ کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کہیں رہے یہاں. امریکہ رہے گا تو ہماری ضرورت پڑے گی امریکہ کو, امریکہ چلا جاتا تو ہماری ضرورت کہاں رہے گی, ہم کہاں جائیں گے. سعودی عربیہ بھی ایلینیٹ ہو گیا, امریکہ بھی چلا گیا, پیسے کہاں سے آئیں گے. چائنا جو ہے یہ رول پورا نہیں کر سکتا. جس قسم کی چیز چائنا کر سکتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کی رہی ہے, اور آگے رہ سکتی ہے اگر صحیح طریقے سے فارن پالیسی کنڈکٹ کی جائے. تو وہ اب نہیں ان کو ستون ملے گا فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو, اور ان کو پتہ ہے اس بات کا. آگے معیشت اتنی گری ہوئی, اب گالی پڑ رہی ہے عمران خان کو, پھر گالی کہیں اور جائے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اور یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہماری سیکرٹ کاؤ, اور نہ ہماری عوام افورڈ کر سکتی ہے. ایز اے نیشن
ہم نہیں یہ افورڈ کر سکتے کہ ہماری مقدس گائے جو ہے اس کی بدنامی ہو یا وہ کمزور ہو. یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا, نہ وہ افورڈ کر سکتے. اس لیے ہم نے مل کے پروٹیکٹ کرنا ہے اس کو اور خراب نہیں کرنا. اور آج جو حالات ہو رہے ہیں اس سے وہ خراب ہو رہا ہے وہ معاملہ. اس معاملے کو روکنا ہے, مگر روکے گا اسی طریقے کے ساتھ کہ جو ہماری عوام ہے, جو ایک نیشنل کنسنسس ہے. ہماری مقدس گائے بھی تو دیکھیں وہ کہاں پہنچی, کہاں لے گئے ان کو, اور یہ ایسے نہیں چل سکتا. تو اب جو لوگ لیڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو, ان کو سوچنا چاہیے اس بات کا کہ اپنے ذاتی مفاد اور انسٹیٹیوشنل مفاد اور نیشنل مفاد اور سیاسی مفاد, جمہوریت, آئین, کانسٹیٹیوشن, یہ ساری چیزیں بڑی ان کی اہمیت ہے اور ان کو ایسے سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہیں نہ کہیں آ کے انہی سولوشنز کے اندر گھومے گی اور پھرے گی. جی اللہ کرے. اب یہ نیکسٹ فیو منتھس ہے ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ اس میں بہت سا کچھ ہونے جا رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کتنا پیچھے ہٹتی ہے اور اپوزیشن کتنا آگے جاتی ہے. تمکنت کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور جی میاں صاحب نے بوٹس برن کر دیے ہیں, کشتیاں جلا دی ہیں, بیوقوفی کی ہے. آج تک کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا کر کے بچا نہیں ہے. دیکھا نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ کیا ہوا آپ کے ساتھ. تو آپ نے یہ بات کر دی ہے, اور وہ بھی آپ وہاں بیٹھے ہوئے یہاں آ کے بات کرتے تو پھر دیکھتے ہم کیا ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں 2 میں باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا, ان کے لیے آپ نے راستے بند کر دیے. جب آپ کسی کے راستے بند کر دیں نا, اور اس کو لگے اب کہ یا میں یہاں مارا جاؤں گا یا میں پھر چھلانگ مار دوں دریا کے اندر شاید بچ جاؤں, تو یہ اس قسم کی سچویشن جو ہونی نہیں چاہیے تھی, مگر آپ وہاں لے آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول نہیں ہے جتنا عمران خان کا رول ہے, کیونکہ اس کے مفاد میں تھا کہ اس کو یہاں لانا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کرانی. مگر اس کے جیسے میں نے کہتے ہیں نا, انگریزی کا ایک محاورہ ہے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. آپ سمجھتے ہیں اس کے یہ نتائج نکلیں گے, ایکچولی نتائج کچھ اور نکل آتے ہیں, کیونکہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے عوام کیسے بیہیو کرے گی. کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جائے گا, کوئی ایسی چیز ہو جائے گی, اس کے ساتھ نئے مرحلے آ جائیں گے, نئے پرابلمس بن جائیں گے. تو یہ غلط بات ہے کہ جی نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے یہ کیوں باتیں کریں, یہاں آ کے بات کریں. بات یہ ہے کہ تاریخ میں خواہ آپ نپولین سے لے لیں اور اسے لے لیں, پہلی بات جلا وطنی سیاستدانوں کی تاریخ میں ہوتی آ رہی ہے. جلا وطنی کے ساتھ سیاستدان کوئی بھی چپ نہیں رہتا, کہیں نہ کہیں واپس انٹری کرتا ہے. ہم نے اپنے زمانے میں دیکھ لیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی جلا وطنی ہوئی, جب وہ واپس آئی شی کیم ایز اے کانکرنگ ہیروئن, ایک ہیروئن بن کے آئی جو کہ فتح کرنے آئی تھی. نواز شریف صاحب بھی 10 سال کے لیے جلا وطن ہوئے, کیم بیک ایز اے کانکرنگ ہیرو. ایسے ہی تھا نا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جلا وطنی سے زبان نہ بند ہوتی ہے نہ مسئلے حل ہوتے ہیں, ٹیمپرری حل ہو جاتے ہیں, مگر وہ جو عوام کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے ایک لیڈر کے لیے وہ ختم نہیں ہوتا. وہ دباؤ دب جاتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا. اور جب موقع ملتا ہے لیڈر کو آنے کا تو پھر وہ ایک دم ایک ولولہ نکلتا ہے. لینن, ماؤ, یہ سب لوگ, ہر قسم کے انقلابی, خمینی, یہ سب لوگ جلا وطن رہے, اور جب وقت آیا تو واپس آ گئے. انہوں نے کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جی تسی پیرس میں بیٹھ کے خمینی صاحب آپ کیا لگے ہوئے ہیں کہنے, یا لینن صاحب آپ لنڈن میں بیٹھ کے یا جنیوا میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. جب وہ ایک چیز شروع ہو جاتی ہے, عوام شروع کرتی ہے اس کو پھر, اور اس میں ان لیڈرز کا جو ایگزائل میں ہوتے ہیں ان کا رول ہوتا ہے ان کو تعلیم دینے میں, ان کو اکسانے میں, ان کو سمجھانے میں. وائی دا پرنٹڈ ورڈ اور دا اسپوکن ورڈ, اس زمانے میں پرنٹڈ ورڈ تھا, اب اسپوکن ورڈ ہے. تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ واپس آ جاتے ہیں. اور تو اس لیے اب نواز شریف صاحب کو ایگزائل کی سیفٹی مل گئی ہے. اب ان کی زبان کو روکیں گے نہیں روک سکتا کوئی. اور یہ جو ساری ایکسٹریڈیشن یہ کہیں نہیں جانی, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ زور جتنا مرضی لگا لیں ان کو نہیں لا سکیں گے. ڈار صاحب کو تو لا نہیں سکے, کسی اور کو تو لا نہیں سکے. وہاں کے بھی قانون ہیں. میاں صاحب ایک اچھا وکیل کر لیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ایکسٹریڈیشن ہو جائے یہاں اور ان کو لے آیا جائے. تو یہ اب جیسے کہتے ہیں نا جنگ چھڑ گئی ہے, اور اس میں میاں صاحب کا نقصان نہیں ہو سکتا, ان کا جتنا ہونا تھا ہو گیا ہے. اب اگر نقصان ہو سکتا ہے تو عمران خان کا ہو سکتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہو سکتا ہے.
ہاں جی، آج انہوں نے بات کی ہے میاں صاحب نے کہ مجھے کوئی خاموش کرانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ میں نے اب خاموش نہیں ہونا. نہیں ظاہر ہے وہ تو انہوں نے جیسے نا کشتیاں جلا دی ہیں، مگر کشتیاں جلائی ہیں کوئی راستہ اور کوئی نہیں تھا. اب جو ان کو جو نظر آ رہا ہے وہ جو باتیں جیسے میں نے کی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ان کو نظر آ رہی ہوں گی، شاید وہ اور طریقے سے دیکھتے ہیں. میں تو ایک تجزیہ کار ہوں، میں تو تھیوریٹکلی باتیں کر رہا ہوں. وہ ان کے ذہن میں ان کے ساتھ کانٹیکٹس کیا ہیں، ان کو اپنی پارٹی کے نبض کے اوپر ان کا بہتر ہاتھ ہے. ہم تو باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا. ان کو اندر کی باتوں کا پتہ ہے کہ کون کس کو ڈسٹرسٹ کرتا ہے، کیسے ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مولانا کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو یہ ساری باتیں اب میاں صاحب وہاں بیٹھیں گے، مولانا یہاں ہوں گے، مریم ہوں گی، شاید خاقان عباسی ہوں گے، باقی لوگ ہوں گے. آپ دیکھیے گا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فیل ہو جائے گا، یہ فیل ویل کوئی نہیں ہوگا. اس کے نتیجے نکلیں گے اور وہ جو بھی ہو وہ مسلم لیگ نون، مولانا فضل کے لیے اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے نیگیٹو نہیں ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ کتنے پازیٹیو ہوں گے یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی کامیابی ہوتی ہے. مگر کسی صورت میں نیگیٹو نہیں ہو سکتے، بیکاز نیگیٹو تو صورت میں ہونا کہ اگر کوئی گنوانے کی بات ہو. یہاں تو سب کچھ لوٹ گیا، اب رہ کیا گیا؟ ایوری تھنگ ٹو ون، ایوری تھنگ ٹو فائٹ فور.